बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। यकम जून, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में हुकूमत ने ₹1 फी लीटर इजाफा कर दिया है और डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। ये हमारे सामने फोर्टनाइट रिव्यू में खबर आ गई है। हुकूमत ने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया है। गुज़श्ता कुछ अरसे में बराए नाम पहले कीमतें कम की गईं और वो जो बड़े बड़े दावे थे, ₹14 कम, ₹15 कम, बड़ा इम्कान, मीठी ईद से हम सुन रहे हैं, ईदी मिलेगी, और ये बकवास सुनते सुनते मीडिया की हम आते थे उस दिन पर जब फोर्टनाइट रिव्यू का वक्त होता था और उसके बाद हुकूमत बताती थी कि मजाक किया गया आपके साथ। और अब एक बार फिर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि रिलीफ आवाम को जो पहले भी मिल सकता था, आलमी मंडी में कीमतों में कमी की वजह से वो आवाम को नहीं दिया गया था। अब इस हुकूमत ने यह किया है कि इजाफा भी कर दिया है। यहाँ एक और चीज़ बहुत अहम है, जान लीजिए कि मियाँ नवाज शरीफ आज इम्कान है कि लंदन रवाना हो रहे हैं। अपने बेटे हसन नवाज के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन रवाना हो रहे हैं। खबर यह आ रही है कि मियाँ साहब इलाज के सिलसिले में लंदन जा रहे हैं और मियाँ साहब अपना चेकअप करवाएंगे। उनकी बेटी ने यह दावा किया था कि पंजाब बदल दिया, पंजाब में सेहत की सहूलतें बदल दी, पंजाब के अस्पताल बदल दिए, खड़े खड़े ऑफिसर्स फारिग कर दिए। उनकी बेटी ने पंजाब के लोगों की किस्मत बदल दी। नहीं बदला तो मियाँ नवाज शरीफ का दिल नहीं बदला, मियाँ नवाज शरीफ का यकीन नहीं बदला। वो 3 बार का वज़ीर आज़म यहाँ अपने लिए ऐसा अस्पताल नहीं बना सका कि जिसमें अपना इलाज करवा सके। उनके भैया दूसरी बार वज़ीर आज़म नहीं बना सके। उनकी बेटी ये दावे के सब कुछ बदल के रख दिया है और मियाँ नवाज शरीफ को ये यकीन कि उनकी बेटी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि यहाँ इलाज करवा लें, नहीं कर सके। मियाँ साहब के पास यहाँ 2 अदद आप देखिए कि हॉस्पिटल्स हैं और ये 2 अदद हॉस्पिटल्स जो उनके अपने इदारे के तहत चलते हैं, एक घर के बिल्कुल सामने और एक मॉडल टाउन में, वहाँ पर भी नहीं। तो मियाँ साहब को यहाँ पर इलाज की सहूलतों पर यकीन नहीं है। मियाँ साहब लंदन जा रहे हैं। उनकी साहबजादी भी एक छोटी सी सर्जरी के लिए बैरून मुल्क ही गई थी। अब इस वीडियो में सबसे पहले आज के दिन की बात, संबड़ियाल में इलेक्शन हो रहा है आज। हिना अरशद वड़ाइच साहिबा और फ़ाखर निशात घुमन, इनके दरमियान मुकाबला है, बाकी मुकाबले में कोई है नहीं। जब 2024 का इलेक्शन हुआ था तब भी मुकाबला हिना बीबी के वालिद और फ़ाखर निशात घुमन इनके दरमियान था, और अब की बार ये नज़र आ रहा है कि इस मुकाबले में फ़ाखर निशात घुमन की पोजीशन हिना बीबी से कुछ मजबूत है। मुकाबला होगा, ठीक ठाक होगा। लेकिन हुकूमत ने जो काम किए हैं, सरकारी मशीनरी का टिका के इस्तेमाल किया है। जो फ़ाखर निशात घुमन हैं उनके फ्लैक्सेस उतारे, उनको अपनी इंतखाबी एक्टिविटीज़ नहीं करने दी गई, बार बार पुलिस भेजी, डराया गया, धमकाया गया, कारकुनों के साथ ये सब कुछ किया गया। और अब हमने क्या देखा है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कवर करने वाले ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं फ़हीम अख्तर। वो कहते हैं कि जिस ज़िमनी इलेक्शन में RO DRO ये लिया जाए पिंडी से, तो जान लीजिए कि मर्जी का नतीजा हासिल करना चाहती है हुकूमत। और ये वो कालक है जो आम इंतखाबात में काजी फाइज ईसा ने इस मुल्क के मुंह पर मल दी थी, इस मुल्क के इलेक्शन सिस्टम पे मल दी थी। हालांकि उमैर नियाजी जब गए थे लाहौर हाई कोर्ट, तो वहाँ सिर्फ इतना फैसला था कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, मगर ROs जो लिए जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव से, वहाँ से ना लिए जाएं, अदालत से ले लिए जाएं। काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये कौन है, ये इलेक्शन आगे ले जाना चाहता है, जो बिल्कुल गलत तशरीह थी चीफ जस्टिस की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की। और उसके बाद काजी फाइज ईसा ने कहा कि नहीं, ऐसे ही होगा। और फिर वो कालक मली गई कि 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म का RO सुबह कोई 3:30-4 बजे तब्दील कर दिया गया ताकि मर्जी का फॉर्म 47 लिया जा सके। उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में इन्होंने यही कार्रवाई दिखाई। फ़हीम अख्तर मलिक कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में तो RO इलेक्शन का अमला होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। मर्जी का नतीजा हासिल करना मकसद है। यहाँ पुलिस के ज़रिए, इंतज़ामिया के ज़रिए लोगों को डराया गया, धमकाया गया, ये सब कुछ भी हमारे सामने आया है।
اور ایک منظر ہم نے اور دیکھا، بڑا عجیب و غریب منظر تھا. منظر یہ تھا کہ اس آر او دفتر کو بڑے بڑے کنٹینر لگا کر ٹرکس کھڑے کر کے سیل کر دیا گیا ہے. نہ جانے اندر کیا واردات ڈالی جا رہی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سوشل میڈیا پہ سوال کر رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، آخر یہاں چل کیا رہا ہے، آر او دفتر کو بالکل سیل کرنے کا مقصد کیا ہے. یہ ہمارے سامنے ایک عدد واردات ڈال دی گئی. اب اس چیز کی بات کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو آنے والے دنوں میں بالکل بدل کر رکھ دیا ہے رات عمران خان صاحب نے. ایسے بدل کر رکھ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سیاست میں مظاہرے، مہم، احتجاج، مجھے یہ لگتا ہے کہ اب پہلے سے کہیں زیادہ سختی ہوگی پاکستان تحریک انصاف والوں پر. جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو پاکستان تحریک انصاف کے دوست بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. میرا مقصد لوگوں کو ڈرانا قطعاً نہیں ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ احتجاج بنیادی آئینی جمہوری قانونی حق ہے، اور جو حکومت اس سے روکتی ہے وہ فسطائیت پر مبنی حکومت ہے. لیکن عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے اور اس ٹویٹ میں جو باتیں ہیں، میں پڑھ کر ذرا ہکا بکا رہ گیا سیریسلی. آپ کو یاد ہوگا حامد میر صاحب نے ایک بات کی تھی جب میاں نواز شریف نے اے پی سی میں تقریر کی نا، لندن سے بیٹھ کر یہاں سے چلے گئے 4 ہفتے کے لیے علاج کروانے، اور پھر وہاں بیٹھ کر جو انہوں نے تقریر کی عدالت نے مفرور قرار دے دیا. میاں صاحب نے وہاں بیٹھ کر تقریر میں جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، مجرم آپ، ذمہ دار آپ، یہ سب کچھ کیا. حامد میر صاحب نے کہا اے پی سی پیچھے رہ گئی، نواز شریف کی تقریر بہت آگے نکل گئی، سب بدل گیا. اور ایسا بدلا کہ پھر نواز شریف صاحب نے اسی جنرل باجوہ کو توسیع کا ووٹ بھی دلوایا تھا. وہی میاں نواز شریف صاحب اسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے سب کچھ سیدھا کر کے واپس پاکستان آئے، اور چپ. پورا ملک تانے دیتا رہے کہ میاں صاحب الیکشن کی صورتحال پہ بول دیں، چپ. میاں صاحب حالات پہ بول دیں، چپ. میاں صاحب مہنگائی پہ بول دیں، چپ. میاں صاحب بیٹی کی حکومت پہ بول دیں، چپ. میاں صاحب عمران خان پہ بول دیں، چپ. میاں صاحب اب ایکٹیو ہوں گے، میاں صاحب تب ایکٹیو ہوں گے. نہ جانے کیا تھا کہ میاں صاحب ایکٹیو ہی نہیں ہو رہے. میاں صاحب ایکٹیویٹ ہوں گے یا ایکٹیو ہوں گے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر ہمیں سننے کو ملتا تھا یوم مئی پر ایکٹیو ہوں گے، گزر گیا. یہ والا نہیں، اس سے پچھلے والا. پھر اس کے بعد 14 اگست پہ ایکٹیو ہوں گے، گزر گیا. عید کے بعد ایکٹیو ہوں گے، گزر گیا. میاں صاحب ایکٹیو ہی نہیں ہو رہے. میاں صاحب لندن سے ہو کر آ گئے، واپس آ کر ایکٹیو ہوں گے، پھر گزر گیا وقت. میاں صاحب ضمنی الیکشن پہ ایکٹیو ہوں گے، گزر گیا. میاں صاحب پھر ملک سے جا رہے ہیں. تو یہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کو کرتے ہوئے دیکھا. اور پھر میاں صاحب کے بارے میں جو بات ہوتی تھی نا، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لینے والے آدمی چپ بالکل. اور میاں صاحب کو اب بچے تانے دیتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں. ان کو فارم 47 کی الاسٹک والی شلوار پہنا دی گئی ہے، کسی بھی وقت نیچے سرکائی جا سکتی ہے. یہ میاں صاحب کے ساتھ ہونے لگا. لوگ تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں میاں صاحب بولو. اور میاں صاحب انڈیا حملہ کر رہا ہے، مودی میاں صاحب بم مار رہا ہے، میزائل مار رہا ہے، شہید کر رہا ہے ہمارے لوگوں کو. میاں صاحب بولو. میاں صاحب چپ. اور پھر آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب ہمارے سامنے بار بار یہ ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان آمنے سامنے، تو یہ بار بار ہوا. عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ کو آپ دیکھیں، سچویشن کو آپ دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے. عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا ہے جو حق پر کھڑا ہوتا ہے وہ ہارتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ میں کسی ایسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جو حق سچ پر کھڑی ہوتی ہے. حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ناانصافی کا نہیں. جھوٹا اور دھوکے باز خود بخود بے نقاب ہو جاتا ہے. 9 مئی در حقیقت لندن پلان کا حصہ تھا، جس کا مقصد ہی ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت تحریک انصاف کو ختم کرنا تھا، جس میں مجھے اور دیگر پارٹی اراکین اور کارکنان کو پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت جیل میں ڈالا گیا. ہمارا مینڈیٹ لوٹ کر چوروں کو ملک پر مسلط کیا گیا. ہم پر ہر طرح کی فسطائیت کے پہاڑ توڑے گئے. ہمارے لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں اور ہمیں پر جھوٹے کیسز بنائے گئے. میں نے بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا. یہ وہ بام شیل ہے جو عمران خان صاحب نے اب پھوڑ دیا ہے. یہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اس بارے میں اس طرح سے بات نہیں کی تھی.
عمران خان صاحب کہتے ہیں عہدے سے ہٹایا تو عاصم منیر نے اپنے ذرائع سے بشرا بی بی تک رسائی کی کوشش کی کہ میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر بشرا بی بی نے صاف انکار کر دیا کہ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گی۔ بشرا بی بی کی گزشتہ 14 ماہ کی ناحق قید اور جیل میں ناروا سلوک کے پیچھے جنرل عاصم منیر کا یہ انتقامی رویہ ہی کار فرما ہے۔ مجھے زیر کرنے کے لیے جس طرح میری اہلیہ بشرا بی بی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح پاکستان کی تاریخ میں آمریت کے دور میں بھی کبھی نہیں ہوا۔ ان پر اعانت کا الزام تھا جو کہ ثابت بھی نہیں ہوا، لہٰذا ایک کیس سے دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ وہ ایک گھریلو خاتون ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ 4 ہفتوں سے میری اپنی اہلیہ سے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی، مگر عدالتی حکم کے باوجود طے شدہ شیڈیول کے مطابق ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ کل بھی میری اہلیہ سے ملاقات کا دن تھا، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں۔ پھر وہ عبداللطیف چترالی کو 9 مئی کے جھوٹے مقدمے میں سزا سنانے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کس ثبوت کی بنیاد پر۔ اسی طرح ڈاکٹر یاسمین کو جیل میں رکھا گیا ہے اور شاہ محمود قریشی اگر مطلوبہ بیان دے دیں تو انہیں قید سے خلاصی مل جائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اور تمام ججز سب ملے ہوئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت، تمام ججز سب ملے ہوئے ہیں، کیونکہ 9 مئی کی جو CCTV فوٹیجز چوری ہوئی ہیں، ججز ان کو پیش کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ کسی جج نے ہمت نہیں کی کہ وہ CCTV فوٹیج منگوائے اور ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ سنائے۔ ہم بے قصور ہیں اور ہمارے لوگوں کو ثبوتوں کی عدم موجودگی اور بغیر فیئر ٹرائل کے سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ہم تمام عدالتوں میں 9 مئی کی CCTV فوٹیج منگوانے کے لیے درخواست دیں گے۔ میں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے قتل عام کی منصفانہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا تھا، جس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پاکستان میں عدلیہ اتنی ڈس گریسفل کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ پہلے ایک جسٹس منیر تھا جسے اس کے ناجائز فیصلے کے باعث دنیا جانتی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی وہی روش اختیار کی۔ اب سارے ججز ملے ہوئے ہیں اور صرف اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات، یہ عمران خان صاحب نے پہلی بار کیا ہے۔ میں ایک چیز کہوں آپ سے، اب آنے والے دنوں میں ملک میں جو سیاسی مہم چلے گی، احتجاج کی مہم چلے گی، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں میس موومنٹ ہوگی، تو اس مہم میں اب ہماری سیاست بہت زیادہ مختلف فیز میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان میں عمران خان صاحب نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے، اس کے ذریعے پلس جو ریڈ کی ہے اس کی بنیاد پر کیا ہے، کتنی صحیح کتنی غلط ریڈ کی ہے عمران خان صاحب نے یہ پلس، یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، لوگ نہیں آئیں گے، سڑکوں پر نکلنے کی طاقت نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے ایسا لگتا ہے کہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو نکال کر دکھاؤں گا۔ اچھا، یہ جو ہے نا جیل سے لیڈ کروں گا، تو کوئی لیڈر گرفتار ہو جائے، کوئی کمپرومائز ہو جائے، تو عمران خان صاحب نے کہا میں لیڈ کروں گا۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب تک رسائی روک دی جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ بتایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سورسز کی جانب سے کہ عمران خان صاحب نے 3 سے 4 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی کو پلان بی دے دیا ہے۔ وہ کمیٹی پلان بی پر عمل درآمد کرے گی، پلان بی ان کے پاس ہے، اس بات کا اعلان کرے گی، اور پھر جو عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں، جس طرح سے انہوں نے لیڈ کرنے کو کہا ہوا ہے، اسی طرح سے لیڈ کیا جائے گا۔ اور اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ظاہر ہے کہ بڑی مختلف صورتحال ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا ٹویٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کا اونس، اس کا برڈن اٹھانا پارٹی کے لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام ہوگا۔ رات میں ٹویٹ آیا، میں دیکھ رہا تھا کہ کون کون اس کا برڈن اٹھاتا ہے، تو مجھے نظر ہی آیا کہ علی امین گنڈاپور، انہوں نے عمران خان صاحب کی اس بات کو، جو حق پر کھڑا ہوتا ہے وہ ہارتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے، جھوٹا اور دھوکے باز خود بخود بے نقاب ہو جاتا ہے، یہاں تک علی امین گنڈاپور صاحب نے کاپی کیا، کوٹ ٹویٹ کیا اور عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو آگے بڑھایا۔ اسد قیصر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی اہم ترین رہنماؤں میں شامل، انہوں نے اسے ری ٹویٹ کیا، کچھ اور لوگوں نے ری ٹویٹ کیا۔ جب میں رات میں چیک کر رہا تھا تو عمر ایوب صاحب نے ری ٹویٹ نہیں کیا تھا، شبلی فراز صاحب نے تو بہت عرصہ ہوا ٹویٹر پہ کوئی ٹویٹ نہیں کیا، تو ان کا معاملہ مختلف ہے، لیکن میں مرکزی رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے 2 اہم ترین لوگ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہوئے نظر آئے کہ یہ بھی
ہماری سیاست کیسے بدلے گی، اس سلسلے میں آپ کو ممکن ہے کہ اپنا نتیجہ دکھائے، کیونکہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ہمارے بعض بھونپو صحافی، ٹاؤٹ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور گیا، اب کی بار اگر گنڈا پور نے مزاحمت میں ساتھ دیا، مہم میں ساتھ دیا تو گنڈا پور گیا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو دلچسپ ہوگا، گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ساتھ دے چکے ہیں، اب یہاں سے آگے کیا ہوگا بہت دلچسپ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف والے مہم کے لیے البتہ تیار ہیں، اور میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ مہم چلے گی، بہت بھرپور چلے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی زبردست مہم ہوتی ہے۔ ایسی مہم چلائی جائے گی کہ ممکنہ طور پر اس مہم کا نتیجہ منزل پر پہنچنے سے پہلے مل جائے، یہ کہا جا رہا ہے۔ آخری چیز، فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے، یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کوئی، ایسا لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو رام کر دیا گیا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا ان کو رام کرنا آسان ہے۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے گنڈا پور صاحب کی، اس کے خلاف مہم چلانے کا اعلان کر گئے ہیں، یعنی مہم چلائی جا رہی ہے مرکز کی سرکار کے ساتھ ان کے خلاف، اور سیاسی جماعتیں مل کر ساتھ ساتھ چل کر مہم چلا رہی ہیں۔ تو یہاں فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف مہم چلائیں گے، وہاں کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، بد انتظامی ہے، امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے۔ یہ جو بات فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں بلوچستان میں آپ کو ٹھیک ٹھاک مل جائیں گی، باقی صوبوں میں بھی مل جائیں گی، آئیڈیل سچویشن کہیں نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں یہ تمام چیزیں مل جائیں گی۔ تو کیا فضل الرحمان صاحب بلوچستان میں یہ آواز اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے پیغام ہے کہ تمام مصیبتیں آپ کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کچھ کرنا چاہیں گے تو سوچ سمجھ لیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کو بتایا جا رہا ہے۔ جاتے جاتے میں آپ سے عرض کروں، یہ ہم نے سوراب کا حال دیکھا تھا، وہاں کے سٹلز دیکھے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں چلا نہیں سکتا یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سوراب کے بعد ولی خان مستونگ سے ہمیں خبر ملتی ہے کہ وہاں پر بھی مسلح افراد پہنچ گئے، اور مسلح افراد نے بالکل سوراب جیسا ایپیسوڈ، اس سے کچھ کم گرینجر میں لیکن وہی انجام دیا ہے، اور دھمکیاں دی ہیں، اور ہم دوبارہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ ان کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو دعویٰ تھا نا کہ کچھ نہیں ہوا، وہ دیکھ لیں کہ کچھ نہیں ہوا، اور اب مزید کچھ ہونے جا رہا ہے، سچویشن یہاں پہنچ گئی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔